जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। कोई दोस्त बताएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, थोड़ा-सा वेट करेंगे। जल्दी से अपने टीम मेंबर को बुला लें, जो सीनियर यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनकी टीम का ये हक है कि वो अपने सीनियर को बुलाए और जिनकी टीम यहाँ पे नहीं है, वो अपने टीम मेंबर को जल्दी से मैसेज करें कि हमारा सेशन जो है वो लाइव हो चुका है। जल्दी से करें, 2-4 मिनट हैं, फिर हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। Recording stopped. Recording in progress. जी, सबने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया, अब अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करें। अब आवाज़ आ रही है? जी, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, हम स्टार्ट करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से, जो हर आगाज़ का आगाज़ है, जिसके जिसकी वजह से ये कायनात तख्लीक में आई। इस कायनात में जितनी भी जिन्स हैं, जितने इंसान हैं, जितने हैवान हैं, ये सारे के सारे अल्लाह की ही गवाही दे रहे हैं, अल्लाह की ही पहचान का ज़रिया है। तो अल्लाह ने भी अपने साथ जो है वो अपने एक नैब को मुकर्रर किया, जिसको इंसान कहते हैं, और हमारा जो इंतखाब है वो इंसानों में किया। और सबसे बड़ी और जो अहम बात है वो मुसलमानों में किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन के हिस्से में आए हैं और किसी ऐसी जगह नहीं गए जो कि जिसका हमारे इल्म और हमारे शऊर के मुताबिक अंजाम अच्छा नहीं है। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पे कि उसने हमें इंसानों में रखा है, और मैं अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और भी कायनात में लोग हैं, इंसान हैं, लेकिन हमारा जो इंतख़ाब है वो मुसलमानों में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र है। तो हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। टाइम काफ़ी हो गया। आज हम जिस जगह पे इकट्ठे हुए हैं, इस कंपनी का नाम तो आपको पता ही होगा, बल्कि अगर आपको नहीं पता तो लोग हमारा ज़िक्र करते रहते हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमने कोई 2 साल के अरसे में बहुत कुछ अचीव किया है, जो कि 40-40, 50-50 साल की कंपनियों ने नहीं किया। तो स्टार्ट ही हमारा इतना अच्छा हुआ है कि हमें लोगों से इतना मतलब अच्छे पैगाम मिलते हैं कि लोग हमें जो एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि सर आपने क्या कंपनी बनाई है, क्या प्लान इंट्रोड्यूस करवाया है, क्या प्रोडक्ट्स रखी हैं। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमने इस कंपनी को इसलिए बनाया कि लोग इससे फ़ायदा ले सकें। देखें, आज के दौर में अगर बात की जाए फ़ायदे की, तो हर कोई अपने फ़ायदे के लिए भाग रहा है, कोई किसी के फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा। हालाँकि कुदरत का निज़ाम इस तरह है कि आप जो जमा करना चाहते हैं, वो तक़सीम करना शुरू कर दो। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई दोस्त बताएगा? जी, थैंक यू। तो हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, किसी के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हालाँकि इंसान को इंसान के लिए ही बनाया गया है। इंसान के जो बनाने का मकसद है, उसमें से एक जो है मकसद है, वो इंसानों के लिए एक ज़रिया आसानी का ज़रिया बनना है। तो हमने अपनी ज़िंदगी का हिसाब करना है कि हम जो है वो कितने लोगों की ज़िंदगी में जो है वो आसानी का ज़रिया बने हैं। हमने सबसे पहले तो हमारी फैमिली का हक है हमारे ऊपर कि हम अपनी फैमिली के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, कितना उनका जो है वो नाम मशहूर किया है, अच्छे लफ्ज़ों में या बुरे लफ्ज़ों में। ये अब हमारे ज़र्फ़ पे डिपेंड करता है कि हम अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा मैसेज
چھوڑ کے جاتے ہیں یا برا میسج چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو جو ہے وہ اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمپنی جو ہے وہ اسٹارٹ اس وجہ سے کی ہے کہ پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی نہیں کام کرتا، ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں بہت ساری کمپنیاں ایسی آتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، اس طرح کی ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کچھ چند ایک لوگوں کا جو ہے وہ گروپ اوپر چلا جاتا ہے، باقی جو ہے وہ نیچے ہی خجل خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ 90% جو فنڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپنیوں کے پاس ہی جاتا ہے، کوئی 10 سے 20% ہی وہ لوگوں کو صحیح طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کی کچھ پلان ہیں، آپ سب دوست جو یہاں پہ ہیں وہ یقیناً کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا یا کمپنیوں کے پلان لیے ہوں گے تو اچھے سے آئیڈیا ہوگا۔ تو اسی طرح میں نے یہ سوچا کہ جبکہ باقی کمپنیاں صرف اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی مارکیٹ میں ویسے بھی جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور یہ جو ڈائریکٹ سیل کے لوگ ہیں یہ تو بالکل ہی کہہ لو کہ ناراض ہو چکے ہیں اس انڈسٹری سے، بالکل پریشان ہو چکے ہیں کہ اس میں کریئر نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ کمپنی جو ہے وہ امید کا ذریعہ بنی، ان کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بنی۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ اس کمپنی نے ثابت کیا ہے کہ واقعہ ہی اس وقت میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک کنسلٹنٹ جو ایک سیل مین ہے یا جو ایک سیل ٹیم ہے اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کیا 2023 کے جنوری میں، تو ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کیا۔ ہم نے 3 پروڈکٹ سے سٹارٹ لیا تھا اور آج ہمارے جو ہے وہ 60 کے قریب پروڈکٹس ہو چکے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ جو ہے ہم ان کو 100 تک لے کر جائیں گے۔ آہستہ آہستہ گروتھ جو ہے وہ کمپنی کی ہو رہی ہے۔ باقی کمپنی کو پہلے ملکی لیول پہ بنایا تھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ ہم چل جائیں اچھے سے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کر جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی کمپنی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، کوئی دوست بتائے؟ جی جی تھینک یو۔ اچھا جن کو آواز نہیں آ رہی شاید ان کے نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ تو بہت ساری کمپنیوں کے لوگ جو انٹرنیشنل کمپنی میں، ویسے نام تو کسی کا بھی نہیں لیتا ہے، انٹرنیشنل کمپنیوں کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے لوگوں میں متعارف کروا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہمارے پاس اس وجہ سے آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کا کیا سسٹم ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ تو باقی کمپنیوں سے زیادہ اچھی ہے، اس کا مارکیٹنگ پلان زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو انہوں نے الٹی پلٹی باتیں بتائی ہوتی ہیں وہ ان کے ہی گلے میں پڑ جاتی ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ آ کے جوائن ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو میں نے آج تک کبھی بھی کسی کمپنی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ظرف ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی جو ہے وہ کوئی نیگیٹو پروموشن کروں۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، نہ میں کسی کا نام لیتا ہوں۔ وہ جو کر رہے ہیں کری جائیں، ہمارا جو رزق ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے، کوئی جو مرضی کر لے، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے اس کے لیے ہم جو مرضی کر لیں وہ نہیں ملنے والا۔ تو اس کمپنی میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کو امید ملی کہ کم وقت میں بھی ہم بہت چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہم نے 3 پروڈکٹ سے سٹارٹ لیا تھا اور پہلے سال میں ہم نے 3 ہی پروڈکٹ پہ کام کیا۔ جو ہی 2024 سٹارٹ ہوا تو ہم نے جو ہے وہ نئی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کی۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے اوپر بہت ساری باتیں بھی کی، بہت سارے ایسے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن جب اللہ کی رضا آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے وہ یہ سفر جو ہے وہ ہم نے جاری رکھا ہے۔ زندگی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ کبھی بھی آپ کسی جگہ پہ رکے نہ۔ دیکھیں جو چیز رک جاتی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی، تو رکنا نہیں، آپ نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے بالکل اسٹریٹ دیکھنا ہوتا ہے، لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا ہوتا۔ اگر آپ لیفٹ رائٹ سپیڈ میں ہیں اور آپ لیفٹ رائٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا موبائل کی طرف آپ کی توجہ ہے، یا آپ اپنے آپ کو گاڑی میں وہ جو شیشے لگے ہوتے ہیں آپ ان میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ
کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی نے کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، اپنے آپ کو بہتر کیا ہے۔ بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ ایسی بھی ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ دیکھو، جب کسی کمپنی میں کوئی اپڈیٹ نہیں آتی، پھر وہ کمپنی جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے وہ کمپنی جو ہے وہ باقی کمپنیاں اس کو جو ہے وہ کمپیٹ کر جاتی ہیں۔ اس کی میں مثال ایک آپ کو یوں بھی دوں گا کہ دو بزرگ ہوتے ہیں، وہ دو نوجوان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ نا ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم لکڑی جو ہے وہ کٹائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون زیادہ لکڑیاں کاٹتا ہے، اور ہماری عمر بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے، اور آپ کی عمر تو ابھی آپ جوان ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ان کی آپس میں جو ہے وہ جو ہے یہ بحث سٹارٹ ہوتی ہے، اور دونوں جو ہے وہ دونوں گروپ جو ہے وہ لکڑیاں کاٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ شام کو لکڑیاں زیادہ کاٹتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کم کاٹتے ہیں۔ اب ان دونوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے ریسٹ بھی زیادہ کی اور کم محنت کی اور لکڑیاں زیادہ کاٹی ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں انہوں نے محنت بھی زیادہ کی اور لکڑیاں جو ہے وہ کم کاٹی۔ اب ریسرچ ہوئی، پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ کیا کرتے تھے، 1 گھنٹہ وہ آرا چلاتے تھے لکڑی والا، اور 1 گھنٹہ اس کو جو ہے وہ تیز کرنے میں لگاتے تھے۔ اس طرح ان کی جو کٹائی تھی وہ زیادہ ہو جاتی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ زیادہ لکڑیاں کاٹی، اور جو نوجوان تھے انہوں نے کم۔ اب یہاں سے ایک سبق یہ ملا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ محنت کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ کوئی سکسیس ریشو نہیں ہے جس کمپنی میں، تو آپ کبھی بھی کسی منزل پہ نہیں پہنچنے والے۔ دیکھو، ایک شعر بھی میں یہاں سناؤں گا کہ کنڈکٹر سی بن گئی ہے زندگی ہماری، سفر روز کا ہے اور جانا کہیں بھی نہیں۔ اب یہاں پہ کنڈکٹر کی زندگی کیوں بنی ہے؟ چونکہ ہم جن کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارے ایکسپیرینس رہے ہیں، ان میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ منزل کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ وہاں پہ کرائیٹیریا اتنا ٹف ہوتا ہے، مشکلیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی 100 لوگ دوڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایک آدھی جیتتا ہے، اور وہ بھی جس کا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ نیٹ ورک ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی پی آر ہوتی ہے، تو اسی کوئی وہ کوئی چیز ملتی ہے۔ لیکن جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے بھی چونکہ ڈائریکٹ سیلنگ میں کام کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ باقی کمپنیوں کی نسبت کو ایسا پلان متعارف کروایا جائے جس میں جو ہے وہ سکسیس ریشو جس کی زیادہ ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا پلان آپ دیکھ لیں، ہماری کمپنی کا، اس میں آپ کو 95% جو ہے وہ سکسیس ریشو مل رہی ہے۔ اگر 100 لوگوں کو آپ جو ہے وہ کمپنی کی سیل ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں تو اس میں 90% رزلٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، 95% رزلٹ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ بالکل جو ہے وہ ایزی ہے، یہاں پہ پیکجز بالکل آسان ہے، پروڈکٹ جو ہے وہ عام استعمال کی ہے، کوئی وہ والی پروڈکٹ نہیں ہے جو پہلے ہم نے کبھی سنی نہ ہو۔ اور جس انڈسٹری میں ہم نے اس کمپنی کو جو ہے وہ پروڈکٹ متعارف کروائے ہیں، آپ اس انڈسٹری کو بھی دیکھ لیں، آج سے کوئی 5 سال پہلے کوئی اتنا زیادہ شعور نہیں تھا لوگوں کو پروڈکٹ کا نا۔ لوگ جو ہے وہ پروڈکٹ اتنی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ آج کل آپ دیکھ لیں ہر گھر میں جو ہے وہ سیرم یوز ہو رہے ہیں، فیس واشز یوز ہو رہے ہیں، شیمپو یوز ہوتے ہیں، کنڈیشنر یوز ہوتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے موئسچرائزر، سن بلاک یوز ہوتے ہیں۔ پہلے سن بلاک کا رواج ہی نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ لوگوں کو اس طرف اویئرنس آئی ہے کہ بیوٹی کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھا ہے، اور یہ بزنس، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، وہ والے بزنس کبھی بھی فلاپ نہیں ہوتے جو بیسک نیڈ پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ والا بزنس بھی بیسک نیڈ پہ ہے، لوگوں نے نہانا ہے تو صابن شیمپو لگانا ہی لگانا ہے، فیس واش لگانا ہی لگانا ہے۔ تو بیسک نیڈ میں، اور اس میں ابھی اس کا پیک لیول سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس میں جو ہے وہ کام جاری رکھتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ فیوچر اچھا ہوگا۔ اور باقی اس کمپنی کو پاکستان سے لوگ، جب پاکستان میں تھے تو لوگ یہ بول رہے تھے کہ یہ کمپنی پاکستان کی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، کچھ نہیں بنے گا، یہ جلد جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی، انہوں نے کہا کہ یہ کہیں نہیں جائے گی، تو ہم نے اس کمپنی کو اٹھا کے اب عمان میں اس کی ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہیڈ آفس ہے وہ اس کی رینوویشن جاری ہے، انشاءاللہ اس کی بھی جلد اوپننگ کی ڈیٹ آپ کو مل جائے گی۔ اب یہاں بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ
بیگ کے پیچھے بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں نہیں جانے والے ہو، تو اصل میں وہ آپ کو ایک فیول دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں، آپ اپنی انرجی زیادہ استعمال کریں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جو کمزور ذہن کے، جو ایوریج ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ کے رک جاتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم میں آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اب یہ بات اگر میں اپنے لیے لوں، جس طرح لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں نہیں جانے والے، تو میں نے کیا کیا، اسی ٹائم میں زیادہ محنت کی۔ پچھلے سال میں اسی منتھ کے اندر میں عمان کے اندر آیا تھا، میں یہاں پہ وزٹ کر کے گیا تھا، اور یہاں پہ میں نے کمپنی کی جو ہے وہ ذہنی طور پہ بنیاد رکھ دی تھی کہ یہ کمپنی انشاءاللہ اس ملک کے اندر رجسٹرڈ ہوگی، اور آج 1 سال ہو گیا، اور الحمدللہ یہ کمپنی یہاں پہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ اس کا جو ہے، اس کی جو LLC ہے وہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے، گرووے گلوبل انویسٹمنٹ LLC۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بینک آف جو اسٹیٹ بینک آف عمان ہے، اس سے ہمیں اپروول ملی ہے ورک کرنے کی۔ اس کے علاوہ ہمیں لیبر کورٹ سے اجازت ملی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹریڈ مارک بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں لائسنس ملا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہاں کی بلدیہ نے بورڈ کی اپروول دی ہے کہ آپ اپنا بورڈ یوز کر سکتے ہیں، ہماری پروڈکٹ کی جو ہے وہ رجسٹریشن ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ جو لیگلی کام جو بھی تھے ملکی لیول کے، وہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے ہم نے دبئی جانا ہے، پھر دبئی سے آگے قطر، بحرین، کویت، سعودیہ، اس طرح پھر گلف سے نکل کر پھر آگے ہم یورپ کی طرف نکلیں گے۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ہمارے ملک سے پیسہ باہر لے جاتی ہیں، لیکن یہ کمپنی باہر سے پیسہ ملک پاکستان میں لے کر آئے گی۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام کرنے لگ جائیں، جو اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہوئی، اگر سارے نوجوان مل کے ایفرٹ کریں تو ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال چائنا کی میں دوں گا کہ چائنا میں بھی سیم ہماری طرح ہی 1 سال کہتے ہیں، وہ بعد میں آزاد ہوا ہم سے، لیکن اس کی جو ترقی کا راز ہے، اس کے باقی ملکوں نے پوچھا کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کریں، تو چائنا نے کہا کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کو اپنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ایڈمیشن دیں، ان کو جو ہے وہ نالج دیں۔ تو وہ لوگ جو چائنا کے نوجوان باہر گئے ملکوں میں، انہوں نے وہاں سیکھا، سیکھ کے وہ فوری اپنے ملک میں آئے، انہوں نے وہاں پہ اپنی جو ہے وہ چیزیں بنانا شروع کر دی۔ تو آج دیکھ لیں چائنا جو ہے وہ پروڈکشن میں سب سے آگے ہے۔ یہاں میں اگر دبئی بھی گیا ہوں، میں سعودیہ بھی گیا ہوں، ابھی میں اس وقت عمان ہوں، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ چائنا کی ہیں۔ چائنا سب سے زیادہ پروڈکٹس بنا کے دے رہا، وجہ کیا؟ وہ نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا۔ تو ہمارے ملک کی جو تقریباً 60% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ تو بس ہمیں پازیٹیوٹی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ نیک نیت کے ساتھ کام کرنا ہے، اور ملک کے لیے سوچنا ہے، لالچ فری ہو کے کام کرنا ہے۔ جب جس دن ہم یہ چیزیں کرنے لگ گئے، اس دن ہمارے ملک کی بھی خوشحالی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح میں نے بھی ایک سٹیپ لیا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ نوجوان زیادہ ہیں، تو یہ کمپنی نوجوان لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ دے گی، ان کو ایک ڈائریکشن دے گی۔ تو الحمدللہ ہماری کمپنی میں اس وقت ہر ویک جو ہم پے آؤٹس دے رہے ہیں، وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی کمپنی ایسی نہیں دیکھی جس کا ویکلی پے آؤٹس اتنا بن رہا ہو۔ میری زندگی میں جو بھی میں جن کمپنیوں کو جانتا ہوں، جن کے ساتھ میرا واسطہ بھی رہا ہے، ان کی بھی اتنی سیل نہیں ہے، مطلب وہ اتنا پروفٹ وہ بھی نہیں دے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ زیادہ وہ پیسہ خود لے رہے ہیں، وہ زیادہ پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ پیسہ جو، بلکہ سارا کا سارا پیسہ ملک میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کمپنی کو آگے ٹاپ لیول پہ لے کر جانا ہے، اور اس میں جو کنٹری ڈائریکٹر ہوں گے، گلوبل ڈائریکٹر ہوں گے، ان کے نام کی کمپنی انشاءاللہ پروڈکٹ بھی متعارف کروائے گی، ان کو جو ہے وہ کمپنی اپنے ساتھ بزنس پارٹنر کے طور پہ بھی لے گی۔ تو جو آپ بھی بڑے لیول پہ آئیں تاکہ آپ بھی کمپنی کے جو ہے وہ حصے دار بنے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت برائٹ کیریئر ملے گا، آپ کی جو ہے وہ زندگی مزید اچھی ہوگی۔ جو لوگ یہاں پہ کنٹری ڈائریکٹر کے رینک پہ کام کر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ان کی آپ ارننگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے پیسے کما رہے ہیں۔ ہمارا ایک کنٹری ڈائریکٹر جو کمزور سے کمزور بھی ہے نا، وہ ایک منتھ کا 3 سے 4 لاکھ روپے کما رہا ہے، کمزور سے کمزور بات کر رہا ہوں۔ جو اچھے والا وہ 8 سے 10 ہے، مثلا توصیف صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں،
یا میم ختیجہ ہیں یا جو یہ ڈاکٹر شگفتہ ہیں، اچھی ارننگ کر رہے ہیں، لیکن سب سے جو اچھی ارننگ ہے وہ توصیف اور احمد حسن عباسی کی ہے۔ تو اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے۔ دیکھیں ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے، کچھ کرائسس بھی آئے، جب ہم نے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی، سٹارٹ میں نہیں کام چلا، ہمیں 5 مہینے محنت کی، ہم نے لاہور سے جو ہے وہ نواب شاہ تک ہم نے جو ہے وہ سفر کیا، سٹی ٹو سٹی ہم نے ٹریول کیا، خود سے فیول لگایا، پروڈکٹ بھی ساتھ لوگوں کو دی، لوگوں کو گھروں میں جا کے مل رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس طرح ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا۔ آج الحمدللہ یہ لیول ہے کہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہم نے سٹارٹ میں ایفرٹ کی تھی۔ اب کمپنی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گی۔ پہلے 5 سال میں ٹاپ 10 کا ٹارگٹ ہے میرا، اور اگلے 5 سال میں جو ہے وہ ٹاپ 5 کا ٹارگٹ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا جو کریئر ہے وہ مزید سٹرونگ ہوگا۔ باقی آگے میں بات کروں یہاں پہ کچھ سیکھنے کی بات کریں تو دیکھیں، آپ کا اگر بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا، اگر آپ اس بزنس میں آ گئے ہیں تو آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہونے والے۔ آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بزنس ہوتا کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں اور 1 حصہ جو ہے وہ نوکری اور باقی کاموں میں۔ اب یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ 90% جو رزق ہے وہ ہے کاروبار میں، وہ ہے تجارت میں۔ تو پھر ہم تجارت کی بجائے نوکریوں کی طرف بھاگیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنا نا ریشنل مائنڈ کا استعمال کریں۔ ہمارے نا عموماً جو ریسرچ کے مطابق 3 طرح کے مائنڈ پائے جاتے ہیں۔ ایک ایموشنل مائنڈ ہے، ایک 2 طرح کے پائے جاتے ہیں، ایک ایموشنل مائنڈ ہے اور ایک ریشنل مائنڈ ہے۔ اب جو ایموشنل مائنڈ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جذبات میں آ کے کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو ریشنل مائنڈ ہے وہ فیکٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے فیکٹ والے جو پورشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، فیکٹ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کو 90 روپے دے رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو 10 روپے دے رہا ہے، تو آپ کو 90 لینے چاہیے یا 10 روپے لینے چاہیے؟ یقیناً آپ کو 90 لینے چاہیے۔ تو ہم کام جو ہے وہ 10 والا کر رہے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ 90 والا لینا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کام بھی 90 والا کیا ہے تو پھر ہی آپ کو جو ہے وہ 90 والا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ 10 والا کر رہے ہیں تو آپ کو 10 والا ملے گا۔ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے۔ اگر میں کاروبار کی جدید ایک چیز بتاؤں جس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی اتنے زیادہ فنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی آفیسز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی بجلی بل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بنا بنایا سیٹ اپ مل رہا ہے جس میں آپ کو کچھ 60 سے 70% جو ہے وہ پروفٹ بھی کمپنی دے رہی ہے۔ تو پھر آپ کو بنے بنائے کام میں سٹارٹ کرنا چاہیے، یا آپ کو جو ہے وہ ایک نئے سے بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں ہماری آلریڈی ایک ورک بن چکی ہے، ایک سوشل میڈیا پہ نام بن چکا ہے، ہماری ایک اچھی ٹیم ہے، آپ کے پاس اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ آپ اس چلتے ہوئے کام میں لگے رہیں، آپ کا جو ہے وہ کریئر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پازیٹیو ہو اور آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ ہو۔ اگر آپ بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام نہیں کر رہے تو آپ کا کام نہیں چلنے والا۔ ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو چینج کریں، ٹھیک ہے، اپنی سوچ کو چینج کریں۔ جب آپ اپنے مائنڈ کو چینج کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ آپ کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ چونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، اس کی کیمسٹری اس طرح کی ہے کہ اس میں اگر آپ پازیٹیوٹی لے کر آ رہے ہیں، مطلب بزنس کی آپ اگر اس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تو یہ آپ کو بزنس والے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو کرے گا۔ آپ کے جو ہارمون ہیں یا جو بھی ایک وہ کیمیکل سسٹم ہے باڈی کا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بزنس والے لوگ ملیں گے اور بزنس کی ایجوکیشن ملے گی، آپ کے سامنے بزنس والی ویڈیو آئیں گی، آپ زیادہ ترقی کریں گے۔ اگر آپ اس میں جو ہے وہ نوکری والی سوچ لے کر بیٹھے ہیں اور آپ نوکری کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں یا کہیں پہ سرچنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نوکری والی چیزیں آتی ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ سر یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے ذہن کے مطابق وہ ہمیں ڈیل کر رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے،
ہوتا یوں ہے کہ جو ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ویڈیو ہم جس کو روک کے دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس ویڈیو پہ زیادہ اسٹے کر رہا ہے، پھر اس طرح کی ویڈیو ہمیں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ کے اندر فکس ہو چکے ہیں، بلکہ وہ ہماری ہماری جو ایکٹیویٹی ہے ان کو واچ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اپنے مائنڈ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بزنس کی طرف لے آئیں، بزنس کی ایجوکیشن لیں، بزنس مائنڈ سیٹ رکھیں، دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ ہمیں حدیث یہ بتا رہی ہے کہ رزق کے 10 حصے جو ہیں وہ رزق کے جو 90% حصہ جو ہے وہ کاروبار میں ہے، 10% حصہ جو ہے وہ نوکری اور باقی کاموں میں۔ تو آپ اس ایک اتنے بڑے فرق کو بھی ذہن میں رکھ کے آپ کام کریں، دیکھیں گے آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ باقی جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں گے، آپ کی مطلب سوچ اچھی ہو جائے گی، پازیٹیوٹی آ جائے گی آپ کے مائنڈ میں، پھر آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں نہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ بزنس والی ہوتی نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری بزنس جو ہے، بزنس کی کوئی جو ہے وہ گروتھ نہیں ہو رہی۔ اب بزنس کی گروتھ کیسے ہوگی جب آپ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے، آپ اس راستے پہ ہی نہیں چل رہے، آپ سیکھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ سینئر کو نہیں فالو کر رہے ہیں، آپ کمپنی کو نہیں فالو کر رہے، آپ اپنے راستے بنا رہے ہیں۔ تو آپ کا راستہ تو اتنا اچھا ہوتا تو پھر آپ یہاں کیوں آتے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں آ کے بھی اپنے راستے بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک بنا بنایا راستہ ہے، آپ نے جسٹ اس پہ سینئر کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس سینئر کو فالو کرنا ہے جو پازیٹیو ہے، جس کا ایک نعرہ ہے، جس کی دو زبان ہے، وہ سینئر نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی ناکام ہو جاتے ہیں اس انڈسٹری میں کہ انہوں نے ایک سال میں 3 مہینے کسی اور کمپنی میں کام کیا، پھر اگلے 3 مہینے اور کمپنی میں کام کیا، اگلے 3 مہینوں میں کسی اور کمپنی میں چلے جاتے ہیں، پھر اس سے اگلے 3 مہینوں میں اور میں چلے جاتے ہیں۔ سال میں 4 کمپنیاں بدلنے والا سینئر نہیں ہوتا، وہ بگوڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک کمپنی میں کام کیا تھا، اس کے علاوہ میں نے کسی اور کمپنی میں کام نہیں کیا، الحمدللہ میں نے اپنی ہی کمپنی بنائی اور اسی میں ہی ایفرٹ کریں شروع سے ہی، اور تن من دھن سب کچھ اسی کمپنی میں لگایا، اپنا ٹائم، اپنی فیملی کا بھی ٹائم اس کمپنی کو دیا، اور آج الحمدللہ میں اپنی محنت سے بہت خوش ہوں۔ اس محنت نے مجھے اتنا جو ہے وہ خوبصورت نیٹ ورک دیا ہے، اتنے اچھے لوگ دیے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے لوگ میرے ساتھ کام کریں گے۔ تو یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اور اس پازیٹیو مائنڈ کی جو ہے وہ پاور ہے کہ میں نے پازیٹیو ہو کے کام کرتا رہا، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھا، اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ بزنس کی طرف ہی رکھا، تو آج آپ دیکھ لیں اتنے سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو آپ کی بزنس کی گروتھ تب ہوتی ہے جب آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بزنس والا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، بزنس مائنڈ سیٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ آپ کی بزنس کی جو گروتھ ہے وہ دیکھیے گا کتنی ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے بزنس کی ہی بات کی ہے، سٹارٹ سے آپ کو میں نے بتایا 10 جنوری 2023 کو ہم نے اس کمپنی کا سٹارٹ کیا، تو آج 24 ہے، 24 کا اینڈ چل رہا ہے، 25 سٹارٹ ہونے والا ہے، ہمیں 2 سال ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں 3 پروڈکٹ سے ہم نے 60 پروڈکٹ بنا لیے ہیں، اور 4 ہم نے نیشنل ٹور کیے ہیں، اس کے علاوہ ابھی ہمارا ایک انٹرنیشنل ٹور جا رہا ہے 25 نومبر یا 1 دسمبر تک یہ ٹور جو ہے وہ انشاءاللہ جائے گا اس میں تھائی لینڈ، ملیشیا اور سنگاپور میں۔ تو بزنس کی بھی گروتھ ہوئی، وجہ کیا ہے کہ ہم اس راستے پہ رہے ہیں۔ اس میں نا میں ایک پنجابی کا شعر سناؤں گا کہ مطلب ہم نے ایفرٹ، جب ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے۔ مالی دا کام ہے پانی لانا، وہ بر بر مشکاں پاوے، مالک دا کام ہے پھل لانا، وہ لاوے یا نہ لاوے۔ یہاں پہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ جو مالی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پانی لگانا باغ کو، پھولوں کو، ٹھیک ہے، اور مالک جو اللہ ہے اس کا کام ہوتا ہے پھل لگانا۔ ہم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے نیک نیتی سے، پوزیٹیوٹی سے، ٹھیک ہے، اور بغیر جو ہے وہ جس طرح ٹیکس فری کنٹری ہوتی ہیں اسی طرح ٹیکس فری، لالچ فری ہم نے ورکنگ کرنی ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے آپ ان کو کامیاب کروائیں، آپ ان کے گھر میں جو ہے وہ کوئی معاشی ہیلپ کروائیں، آپ ان کی جو کوئی اسکول کی فیس ہے، کالج کی فیس ہے، یونیورسٹی کی فیس ہے، اس میں آپ نے ان کی ہیلپ کروانی۔
یہ نہیں ہے کہ کوئی مجبور شخص آپ کے پاس آئے اور آپ اس کا گلا کاٹ دیں. آپ نے اگر کسی کی مجبوری سے جو ہے وہ اپنا لالچ پورا کیا یا آپ نے اپنا فائدہ لیا تو وہ آپ کا فائدہ نہیں، آپ کا نقصان ہے. کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک بات شیئر کی تھی کہ ہماری دعائیں رد کیوں ہوتی ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کا حق کھایا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ 2 نمبری کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ دھوکا کیا ہوتا ہے. تو ہماری دعائیں اس وجہ سے بھی راستے میں رک جاتی ہیں. تو آپ اس طرح کے کام مت کریں جس سے جو ہے وہ آپ کی کا دعا کے اندر اثر ختم ہو جائے. تو آپ کی گروتھ تب 100% ہوتی ہے جب آپ پازیٹیو لالچ فری ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ جو ہے وہ اپنا جو مائنڈ ہے وہ پازیٹیو رکھیں گے، پھر آپ کی جو گروتھ ہے وہ بھی دیکھیں گے کتنی ہوتی ہے. باقی یہاں پہ یہ کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس جب ہم بزنس ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، ہم بزنس مائنڈ سیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ہماری گروتھ بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پیسے بھی آنے لگ جاتے ہیں. اب اس پیسے کا استعمال بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. ہماری شریعت میں بھی یہ بات ہے اور باہر کے جو فرسٹ ورلڈ ہے اس نے بھی اس کو فالو کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہمارے والدین کا ہے. ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے اس میں سے ہم نے جو اگر ہم شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے والد اور والدہ زندہ ہیں تو آپ اس پیسے سے والدین کی خدمت کریں گے. آپ ان کے کھانے کا انتظام جو ہے وہ اچھا کریں گے، ٹھیک ہے. آپ ان کے لباس کا انتظام کریں گے، آپ ان کے رہنے کی جگہ اچھی کریں گے. اگر وہ بیمار ہیں تو آپ ان کو بر وقت جو ہے ان کا علاج کروائیں گے. یہ آپ کے اوپر حق ہے. اگر آپ کے والدین بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ اپنے پیسے سے باہر عیاشیاں کر رہے ہیں تو پھر وہ پیسہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. وہ پیسہ آپ کو کبھی بھی آپ کے لیے آخرت کا جو ہے وہ فائدہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ آپ کو اس دنیا میں ہی بہت سارا نقصان دے جائے گا. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنی صحت کو، اپنی خوراک کو، اپنے لباس کو اچھا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ وقت کی بہترین سواری رکھیں. اس وقت کی بہترین سواری تھی گھوڑا، ٹھیک ہے. جس کے پاس گھوڑا ہوتا تو اسے کہتے تھے کہ یہ امیر ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو اللہ رزق دے تو آپ اپنی جو وقت کی بہترین سواری میں کہتا ہوں عزت والا جو بندہ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی والدہ، بیگم یا سسٹر کو گاڑی میں سفر کرواتا ہے، بلکہ لوگوں کی گاڑیوں میں نہیں اپنی گاڑی میں سفر کرواتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو پبلک ٹرانسپورٹ سے بچائیں، ان کو ایک اچھی سواری دلائیں. تو اچھی سواری دلانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بزنس کرنا پڑے گا، اور بزنس جو ہے وہ کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے کہ یہاں پہ آپ لاکھوں میں جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہو اور آپ جو ہے وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ جو ہے وہ کامیاب لوگ چل رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اپنے اوپر آپ نے خرچہ کرنا. پھر آپ کی آتی ہے فیملی میں آپ کی آتی ہے وائف اور بچے اگر آپ شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ دوسرا جو حق ہے آپ کی کمائی کا وہ آپ کے بیوی اور بچوں کا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی فیملی ہوگی، والدہ اور والد اور بیگم اور بچے، یہ آپ کی فیملی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب ہوتا یوں ہے کہ کچھ لوگوں کے اپنے بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اچھی تعلیم نہیں ہوتی ہے، بیوی بھوکی مر رہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی پیسے نہیں دیتا اس کا شوہر، وہ شوہر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو کھلا رہا ہے. تو یہ بھی دین بھی ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا حق ہے وہ ہم اپنی فیملی مین آپ کے والدین کا حق پہلے ہے، اس کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے آتے ہیں ریلیٹیوز مین کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے جو ہے وہ باقی ماموں چاچو جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں وہ آتے ہیں. پھر آپ اس پیسے میں سے آپ ان کو جو ہے ان کے اوپر لگائیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہ پہلے 2 والے جو ہے وہ پورشن خالی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ کدھر لگا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ لگا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں پہ لگا رہے ہیں. آپ کی بیوی بچے جو ہے وہ
ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کو نہیں کچھ ہے، پہننے کو نہیں کچھ ہے، ان کے پاس رہنے کی جگہ اچھی نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں پہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے شریعت جو ہے وہ ہمیں منع کرتی ہے. ہمیں پہلے 2 پورشن پورے کرنے ہیں، پھر تیسرے نمبر پہ آنا. پھر چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آپ کے دوست احباب. چوتھے نمبر پہ آپ نے دوست احباب، جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کس کو نیڈ ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی راہ پہ لگانا ہے. اب دیکھو اللہ یہاں پہ خود کو جو ہے وہ اللہ نے آخر پہ رکھا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے میرے بندوں کی خدمت کرو. اگر آپ میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے بندوں کی خدمت کرو، میری خود بخود ہو جائے گی. پھر آپ نے جو ہے وہ کوئی اپنا، جس طرح لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ وہ ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں، کوئی ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا فری علاج ہو، کوئی اسکول بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی فاؤنڈیشن بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ بعد میں آ رہا ہے. پہلے کیا ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کے، اور مخلوق کیا ہے کہ آپ کے جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے فیملی ممبر ہے. ان کے بعد آپ جو ہے وہ باقی باہر کہیں پیسہ لگائیں. تو اس طرح اگر آپ زندگی اپنائیں گے، اس طرح اگر اپنا رول بنائیں گے، یہ لیول سیٹ کریں گے آپ نے پیسے کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا کوئی بھی عمل آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا. یہ بات آپ میری آج لکھ لیں، اگر یہ کرنے سے کسی کا نقصان ہو تو وہ مجھ سے لے لیں. میں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، میں ان ساری چیزوں پہ الحمدللہ باخوشی جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ فیملی میں، بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اور اللہ کی راہ پہ بھی الحمدللہ بہت کچھ دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جتنا کچھ ہم اس کمپنی میں لوگوں کو دے رہے ہیں اتنا کوئی بھی کمپنی نہیں دے رہی. تو یہ وہ باتیں ہیں، آپ ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اچھی ہو جائے گی. آپ کا جو کریئر ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا. تو اگر آپ اس طرح کی زندگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. باقی میرے یہ کچھ پیغامات تھے آپ تک جو میں نے پہنچانے تھے، تو آپ ان پہ عمل کریں، اللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی کر دے گا. اب ایون کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ بھی اس پہ کام کریں. مثلا آپ کی فیملی میں آپ کے بہن بھائی کو وہ ویزا نہیں دیتے، جو فرسٹ ورلڈ ہے نا، یورپ کنٹریز ہیں، وہاں آپ کے بہن بھائیوں کو ویزا نہیں ملتا، بلکہ آپ کی فیملی کو ملتا، آپ کے بیوی بچوں کو یا آپ کے والدین کو. تو دیکھو انہوں نے بھی شریعت کو کس طرح جو ہے وہ کاپی کیا ہوا، اور وہ شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو شریعت بالکل آسان ہے، بتانے والوں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے کمی بیشی، کہ وہ اتنا خطرناک طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں تو ہوں ہی بڑا ظالم، تو پھر وہ ظالم بننا ہی پسند کرتے ہیں. تو اس طرح آپ خود پہ کام کریں. یہ ساری چیزیں، میری کوئی بھی بات خود کے علاوہ نہیں ہے. آپ خود کو چینج کریں گے تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے. بس خود کو چینج کریں. آج سے یہ وعدہ کریں، آپ لوگ سارے لوگ چیٹ میں مجھے بتائیں گے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو سوچیں گے، کیونکہ آپ کے مائنڈ کی کیمسٹری ہے. آپ جو اس میں سوچو گے وہ اس نے جو ہے وہ بنانا شروع کر دینا ہے. سارے لوگ یہاں پہ میرے ساتھ پرومس کریں کہ سب سے پہلے آپ دوست جو ہے وہ پازیٹیو سوچیں گے. سارے یس لکھیں گے، جی ہم بالکل پازیٹیو سوچیں گے. دوسرے نمبر میں گواہی بھی لے رہا ہوں نا آپ سے، تاکہ آپ، جب تم دو بول رہے ہو تو تیسرا خدا سن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ لکھوا رہا ہوں تاکہ اللہ ہماری اس بات کا جو ہے وہ گواہ رہے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی جو گروتھ ہے، جو کامیاب لوگ ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اس پہ میرے بزرگ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کا مل جانا ہی اصل میں کامیابی ہے. کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو ایک نعرے پہ اٹکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ایک زبان ہوتی ہے، جو ایک نعرے پہ لبیک کہتے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ 5 چیزیں بتائی ہیں، جو 5 آپ کو لیول بتائے ہیں آپ کے پیسے کے استعمال کے، آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا. اگر اللہ آپ کو پیسے دے تو آپ نے اس ترتیب سے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے. آپ قابل نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ ان چیزوں پہ عمل کر لیں، آپ کا
آپ کی زندگی شاندار نہ ہو تو پھر آپ مجھے کہیے گا. میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر یہ کام کرنے سے آپ کا نقصان ہو تو آپ مجھ سے لے لینا. تو یہ والا ایک طرز آپ اپنائیں اور دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے. باقی کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا. اچھی لگی ہو تو میرے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے. باقی یہاں پہ میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. کافی ٹائم ہو گیا. ہاں، اور قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ واضح لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ آئے گی. جہاں بھر کے اندھیرے سمیٹ لاؤ تم. آخری شعر ہے، پھر میں اجازت چاہوں گا چونکہ ٹائم مجھے اتنا ہی ملا تھا اور میں نے اتنی بات کرنی تھی آپ کے ساتھ. جہان بھر کے اندھیرے سمیٹ لاؤ تم، میں ایک چراغ جلاؤں گا اور جیت جاؤں گا. جہاں بھر کے اندھیرے سمیٹ لاؤ تم، میں ایک چراغ جلاؤں گا اور جیت جاؤں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے انتظار تھا کہ میں ساری اپنے بہنوں اور بھائیوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں گا. تو مجھے آج دلی خوشی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جن لوگوں نے ٹور ہمارا ون کر لیا انٹرنیشنل، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا میٹ اپ ہوگا. اور میں نے ابھی آپ دیکھ لو مجھے اپنی ٹیم سے کتنی محبت ہے. میں نے اپنی برتھ ڈے نہیں منائی. میں نے اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ پینڈنگ کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جو انٹرنیشنل جو میری کمپنی کے سٹار ہیں میں ان کے ساتھ مناؤں گا. ٹھیک ہے، یہ والی برتھ ڈے جو ہے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کروں گا. تو یہ ہوتی ہے محبت. آپ اس طرح کی محبت اپنی ٹیموں کے ساتھ رکھیں اور انشاءاللہ دیکھیے گا آپ جو ہے وہ خوشیاں بکھیرنے والے بنیں گے، خوشیاں سمیٹنے والے بنیں گے. ویسے بھی دکھ تو پہلے ہی بہت ہیں زمانے میں. خوشیاں دینے والے کام ہے، چلو ہم خوشی دینے والے ہی بن جائیں. کیا خیال ہے؟ دکھ تو پہلے ہی بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ معاشرے سے تھوڑا سا ہٹ کے چلیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آپ سوچ اپنائیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باقی ہمارا عمان کا آفس بھی بن چکا ہے، 95% اس کا کام ہو گیا ہے. بس اس کی اوپننگ کا بھی انشاءاللہ آپ کو جلد ایک میسج مل جائے گا. تو باقی شعر آپ میری ریکارڈنگ ہے، پھر آپ سن لیجئے گا. ابھی میں دوبارہ نہیں سناؤں گا، ایک باری کافی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.